नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इफ़ाम के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमारे दरमियान जनाब मलिक मोहतसिब खान साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मौजूद है। हम ये सब जानते हैं कि मुल्क में जब कभी इलेक्शन का माहौल बनता, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हो, बहुत से सिविल ग्रुप्स हो, उस माहौल को कम्युनल करने और उस माहौल को पोलराइज करने की बड़ी कोशिश करते हैं, जो कि इस मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए, इस मुल्क की सालिमियत के लिए, इसके दस्तूर के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक बड़ा थ्रेट हम समझते हैं। आए हम मोहतरम से ये सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले इंतखाबात है उसमें अवामुन्नास को बिलखुसूस और मुसलमानों को कैसे बिहेव करना होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करना होगा। आइए इस मामले में जनाब मलिक मोहतसिब खान साहब से हम रहनुमाई हासिल करें। जनाब मलिक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया जनाब मलिक खान साहब, और तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश है। बहुत अहम सवाल किया है और पूरे मुल्क में अवाम यूपी असम्बली इलेक्शंस पर बातचीत कर रहे हैं, और जाहिर है कि जमात इस्लामी हिंद से जुड़े हुए लोग, मुसलमान और तमाम बरादरान वतन इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, वो यूपी असम्बली के इलेक्शंस हो या किसी भी रियासत के इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, जमहूरियत में इलेक्शंस की बड़ी अहमियत है। अवाम को यह हक हासिल होता है कि वो जिन हुक्मरानों को पसंद करते हैं उनके हक में राय दें, या जिन हुक्मरानों को वो जिन पार्टियों को मुनासिब नहीं समझते उनको हटाने का बेहतरीन मौका है। जमहूरियत में इलेक्शंस ये जमहूरियत की सबसे बड़ी इम्तियाजी खुसूसियत है। इसलिए जमहूरियत में इलेक्शंस के मौके पर अवाम की बड़ी जिम्मेदारियां होती है, इसको समझना चाहिए और इस मौके पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करना चाहिए। जहां तक आपने जो सवाल किया है यूपी असम्बली इलेक्शंस के बारे में, यूपी असम्बली इलेक्शंस 2022 तो बहुत ज्यादा अहम हो चुके हैं। उसकी वजह खुद यूपी है। उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क की बहुत बड़ी रियासत है। तकरीबन उत्तर प्रदेश में 25 करोड़, 24 और 25 करोड़ के दरमियान इंसान बसते हैं, और 403 असम्बली के हल्के, 80 पार्लियामेंट के हल्के, तो एक बड़ी रियासत है। इसका इन इंतखाबात का असर सिर्फ यूपी के अवाम पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मुल्क के सारे अवाम इससे मुतासिर होंगे। इसलिए मैं तमाम हमारे जमात इस्लामी हिंद के वाबस्तगान से और जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो इन इलेक्शंस के मौके पर अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। दूसरा जो सियासी पहलू है, उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट के हल्के हैं। आमतौर पर यह बात बताई जाती है कि दिल्ली में जो लोग हुकूमत करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत करने के लिए जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से ही समझना चाहिए, बल्कि इसका गहरा असर पार्लियामेंट के इलेक्शंस पर ही पड़ता है। 2022 के असेंबली इलेक्शंस हैं, इसके फौरी बाद में 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो 2022 के असेंबली इलेक्शंस में जो नताइज आएंगे वो नताइज जरूर 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन पे भी असरअंदाज होंगे। इस हैसियत से भी इस इलेक्शंस को देखा जा रहा है। दूसरा जो बहुत अहम पहलू है कि उत्तर प्रदेश
سارے ملک کے لیے ایک قلب کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت رکھتا ہے، ہندی ہارٹ لینڈ ہے۔ یہاں ہندوؤں کے بھی بڑے مقدس مقامات ہیں، یہاں بنارس ہے، کاشی ہے، متھرا ہے، اور مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اہم مدارس ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، ندوۃ العلماء ہے، جامعۃ الفلاح ہے، اور بنارس میں جو اہل حدیث حضرات تھے ان کے بڑے بڑے مدارس، اور بریلی شریف ہے، کچھوچا شریف۔ غرض یہ کہ یہ اتر پردیش ملک بھر کے برادران وطن کے لیے بھی، غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی، دلت بھائیوں کے لیے، او بی سی کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم ریاست ہے۔ تو پہلی درخواست تو یہی ہے ہماری کہ ان الیکشن سے بے نیازی نہ بڑھتی جائے۔ ہمیں کیا لینا دینا ہے، یا جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے، اور اس سے لا تعلق رہنا، لاپرواہ رہنا، یہ جو رجحان ہے عام طور پہ جو حالات ملک کے بنے، عوام کے ذہن میں بھی سیاسی عمل سے، الیکشن سے ایک قسم کی بے نیازی آ گئی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جیتنے والے لوگ جیت جاتے ہیں، عوام کی کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیوں ہم اس میں سیریس ہیں۔ مگر میرا پیغام یہ ہے، خاص طور پہ جماعت اسلامی ہند کے وابستگان سے، کہ وہ ان انتخابات کو سیریس لیں، سنجیدہ ہوں، اور اس کو سمجھائیں کہ یہ بہت اہم موقع ہے۔ اگر ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، اس کو اہم سمجھتے ہیں، تو جو سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اطراف و اکناف میں، ہمارے خاندان میں، اپنی بستی میں، اپنے پڑوس میں، ووٹر لسٹ میں کیا ان کا نام ہے یا نہیں۔ کیونکہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے، تحقیق کر لے، لیکن ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ تقریباً 10-15% ایسے لوگ ہیں جو رائے دینے کا، پولنگ میں حصہ لینے کا، ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، 18 سال سے بڑے ہیں، لیکن ان کا نام ووٹرز لسٹ میں نہیں۔ جب ووٹرز لسٹ میں نام ہی نہیں ہوگا تو اس جمہوریت کے اس جشن میں، جہاں عوام کو یہ حق ہے کہ اپنی پسند کی حکمران منتخب کرے، اور جہاں اپنے ناپسندیدہ حکمرانوں کو ہٹائیں، اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتے۔ سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اپنے گھر، اپنے پڑوس، اپنے محلے، اپنے بستی میں جن کی عمر 18 سال کی ہو گئی ہے، وہ سب ووٹ دینے کے لیے ووٹرز رجسٹر اس میں اپنا نام اندراج کرائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ یہ اطلاعات ہم تک پہنچی ہے کہ بہت سے لوگ جن کے نام ووٹر لسٹ میں ہوتے لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ نہیں جاتے۔ خاص طور پہ علی گڑھ کے بارے میں نے سنا ہے، وہاں تو بڑے بڑے پروفیسر رہتے ہیں اور بہت ہی دانشوروں کا شہر ہے، لیکن وہاں کے جو پولنگ بوتھ ہیں گھنٹوں خالی رہتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہی۔ اب ہم گھر سے ہی نہ نکلیں، ووٹ ڈالنے ہی نہ جائیں، پھر یہ سمجھیں کہ انتخابات پر، الیکشنز میں ہماری پسند کی حکومت آئے، یہ بہت غیر نامنصفانہ بات ہے۔ اب یہ ترغیب کہ یہ کام کے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں، یہ ابھی سے ذہن سازی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی کام ہے کہ ہم ووٹر لسٹ کو پر نام شامل کریں، دوسرا 100% پولنگ، سب لوگ ووٹ ڈالیں، یہ ذہن ابھی سے بننا چاہیے۔ محترم، آپ نے بہت اہم باتیں ناظرین کے درمیان رکھی ہے، بالخصوص اتر پردیش کی جو اہمیت ہے، وہاں کے عوام کے لیے جو رہنمائی باتیں تھیں وہ آپ نے یہاں رکھی کہ وہ اپنے ووٹ کو جو ہے انشور کرے کہ ووٹر لسٹ میں وہ ایڈ ہو، اور الیکشن کے درمیان جو ہے یہ پروسیس ہو، اور پھر ووٹنگ کے وقت وہ جائے اور ووٹ ڈالے، اس کو بہت سیریسلی وہ لیتے ہوئے کرے۔ اب چونکہ
नोटिफिकेशन भी जारी होगा और लोग जो है अपने अपने यानी पर्ची भी निकाल ले जाकर डालना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर पूरा एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा। वहाँ पे ये देखने में आएगा कि गली से लेकर चौपाल तक हर जगह पर जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगे, जो लीडर्स की गुफ्तगुएं होंगी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे हेट, पिछले जो कैंपेन्स वगैरह रहे हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पे रिलीजियस हेट जो है वहाँ पे प्रोपोगेट करने की कोशिश की जाएगी। बड़े पैमाने पे पोलराइजेशन होगा, कास्ट वाइज वोटों को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, जो कि हिंदुस्तान की दस्तूर की रूह से सब वो चीज़ें उसके खिलाफ है। तो इस मामले में आप क्या रहनुमाई करेंगे कि अवाम उन्नास का क्या अप्रोच हो, यानी वहाँ के लोगों का क्या अप्रोच हो कि इस पूरे चीज़ों के बिलमुकाबिल इलेक्शन में वोटिंग जो है वो यानी गवर्नेंस की बुनियाद पे दे, वो जो है यानी लोगों के वेलफेयर की बुनियाद पे दे, क्रेडिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की बुनियाद पे। तो इस मौजू पे आप अवाम का क्या अप्रोच हो, उसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। यूपी में 2022 के असम्बली इलेक्शंस में अवाम को वहां की हुकूमत की कारकर्दगी को, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को बेस बनाना चाहिए। अगर वहां की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस डेवलपमेंट का है तो अवाम उससे मुतमईन हो। लेकिन हमारा समझना यह है कि उत्तर प्रदेश में वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे मुल्क में कम्युनलिज्म में, फैसिज्म में, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में, डेवलपमेंट के इशू पर, कोविड सिचुएशन को मैनेज करने के इश्यूज पर एक बहुत ही नाकाम और बहुत ही फेल्यूर और बहुत ही नुकसानदा हुकूमत के तौर पर हमारे सामने है। तो अब हम गौर करें कि क्या वहां कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ या नहीं हुआ। हम तो दिल बड़ा दुखता था जब हम पढ़ते थे कि नदी में, नालों में, दरियाओं में वहां नाशें पड़ी है और लोग रेत के अंदर नाशों को छुपाने पर मजबूर हैं और नाशों को आग बताने के लिए लकड़ी मौजूद नहीं है। बहुत बुरा हाल था कोविड मिसमैनेजमेंट। न डॉक्टर्स हैं, न इलाज है, न किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल है, ऑक्सीजन की कमी। तो ये सब सूरत हाल सामने रहनी चाहिए। हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो उसके शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करे। तो कोविड मिसमैनेजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हुई है, गुर्बत पर काबू पाया गया है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, गैस के रेट्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है। ये असल है। तो कम्युनल लोग जो होते हैं और खुसूसियत से उत्तर प्रदेश की जो अब वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जरूर चाहेगी कि माहौल कम्युनल हो, क्योंकि उनके पास अपनी तरक्की का, अपने परफॉर्मेंस का लोगों के पास बताने के लिए कोई बहुत उनके पास मवाद नहीं है। उनके पास कोई बहुत उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है कि वो बताकर लोगों को मुतमईन करके लोगों का वोट हासिल कर सके। तो लोगों को तवज्जो बटाने के लिए वो कम्युनलिज्म का, फिरका परस्ती का, हिंदू मुस्लिम इश्यूज का, मस्जिद मंदिर की बातों का वो सहारा लेंगे। इस मौके पर जो जमात इस्लामी हिंद के लोग हैं या आम मुसलमान हैं या आम वहां के शहरी हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इसको कम्युनल प्लेन पर इलेक्शन को ना आने दें। क्योंकि अगर वो कम्युनल प्लेन पर इलेक्शन आ जाएगा तो हुकूमत की जितनी नाकामियां हैं इस पर पर्दा पड़ जाएगा और लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देंगे। ना इसमें हिंदुओं का भला है, ना मुसलमानों का भला है, ना मुल्क का भला है। यह बहुत बुनियादी मसला है। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है कि वो इस मौके पर वो जो इश्यूज आते हैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें। वो बरादरान वतन के साथ, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, दलित के साथ
اور جتنے بھی گاندھیائی خیالات کے لوگ ہوں، لیفٹ کے لوگ ہوں، ان سب سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور وہ سب یہ سوچیں کہ ہم کو اپنے ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے ہم کو کس قسم کی پولنگ کرنی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اور وہ جو باتیں آئیں اس کو نہ وہ سوشل میڈیا پہ لائیں. جو نفرت کی تقریریں ہیں، جو تنگ نظری کی تقریریں ہیں، اور جو مسلم دشمن باتیں ہیں، جیسے مسجد بارہ بنکی کے پاس مسجد کو توڑ دیا گیا، ابھی حالیہ دنوں ایک عالم دین کو حکومت نے گرفتار کر لیا، یا یہ لو جہاد کے قصے، اس قسم کی باتوں کو لائیں تو کیا ہم ان باتوں کو ہم بھی اپنی تقریر کا موضوع بنائیں گے؟ کیا اس پر ہم بھی سوشل میڈیا پہ لکھیں گے؟ کیا ہم بھی ایسی ہی چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے اور اس پر بات چیت کریں؟ اگر ہم یہ بات چیت کرنے لگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ پرست قوتوں کا جو بچھایا ہوا جال ہے اس میں پھنس جائیں. اس میں نہیں پھنسنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس موقع پر وہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھا کر میدان عمل میں آئیں، سڑک پر آئیں، روڈ پر آئیں، سوشل میڈیا پر آئیں اور ہندو مسلم کی جو سلوگنز ہیں اس کو اختیار کریں. یہ کر کے ہم بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں، فرقہ پرستوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ہم کو اپنا ایٹیٹیوڈ کو ہم صبر کریں اور عقل کا استعمال کریں. اصل یہی ہوتا ہے الیکشنز میں کہ نروس سسٹم پر لوگوں کو قابو رہیں اور اپنے حلیف اور حریف کو ہم پہچانیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اپنے جذبات پر قابو. یہ الیکشن کا گیم جذبات کا گیم نہیں ہے، یہ عقل کا ہے. اس میں ہم جذبات میں آ جائیں تو وہ ہم کو جذبات میں لا کر وہ اپنی عقل مندی سے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ووٹرز کو بڑی حکمت سے کام کرنا چاہیے، ماحول کو ڈی کمیونلائز کرنا چاہیے. کمیونل ایشوز پر ہم نہ تقریر کریں، نہ بات کریں، نہ اس کو سننا پسند کریں، اور برادران وطن کو اس موضوع پر ہم ساتھ لینے کی کوشش کریں. اس طریقے سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. ہم وہ ایجنڈا لائیں جس میں اکنامی کی بات ہو، جس میں غریبوں کی بھلائی کی بات ہو، ایجوکیشن کی بات ہو، امپلائمنٹ کی بات ہو، اسکولز کی بات ہو، اچھی سڑکوں کی تعمیر کی بات ہو، کووڈ مس مینجمنٹ کو دور کرنے کے لیے ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بات ہو. ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی کیونکہ یہ ایموشنل باتیں نہیں ہیں، لیکن اصل تو الیکشنز حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو حل کرے. ہزاروں لوگ پریشان ہیں. تو یہ فرقہ پرستوں کا یا جو بھی ڈیموکریسی میں تاناشاہی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حق نہ ملے، اور اس کے موقع پر وہ ایسے ظلم کا اور ایسے ایشوز کا سہارا لے کر لوگوں کی توجہ کو بانٹ دیتے ہیں. ہم اپنی توجہ پرفارمنس پر، گڈ گورننس پہ لا کر اس کے مطابق لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار کرنا چاہیے. بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈس انفارمیشن جس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر، وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا. یقیناً بعض جگہ پرسیکیوشنز ہوتے ہیں، مظالم ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی موقعوں پر بہت سے ویڈیوز، پکچرز، فوٹوز دوسرے ریفرنسز کے اٹھا کر اس کو اس نام سے سرکولیٹ بھی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فالس انفارمیشن کی بنیاد پر کئی کیسز میں بھی لوگ پھنس جاتے، اور بعد میں پھر وہ لمبا عرصہ پولیس اور کورٹ کے پروسیس سے گزرتے. تو ابھی کے انتخابات کے دوران بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ جہاں کمیونلزم ایک بڑے پیمانے پہ کمیونلزم کی کوشش کی جائے گی، وہیں پر ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے، غلط ویڈیوز، غلط فوٹوگرافز کے ذریعے سے پولرائزیشن کی ایک بڑی کوشش بھی کی جائے گی. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. سوشل میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. ہمارے ہاتھ میں پرنٹ میڈیا موجود نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں الیکٹرانک میڈیا موجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو اب سب سے افیکٹو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات پیش کر سکتے ہیں.
اپنی بات پیش کرنے کے لیے ہم کو اپنا مواد تیار کرنا چاہیے، فیکٹس ہونی چاہیے، اور وہ پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے جس سے ہم سماج کو راہ بتا سکیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ چیزیں لائک کرنا، فارورڈ کرنا، بلا تحقیق لوگوں میں پھیلا دینا، اور اس میں بھی وہ جو مظلومیت کے ویڈیوز ہوتے ہیں کہ کہیں مار پیٹ ہو رہی ہے، کہیں لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں پر کسی نے کوئی بہت نامناسب تقریر کی ہے، نفرت انگیز باتیں پیش کی ہے، تو یہ جو نفرت انگیز باتوں کو، مظلومیت کے ویڈیوز کو اور اس قسم کے لنچنگ کے معاملات کو، اس کو پھیلانے کا اصل محرک ذمہ دار کون ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خوف پھیلائیں، امید کو توڑ دیں اور لوگ ری ایکشن کے اندر آ جائیں۔ تو یہ پھیلانے کی طاقت، یہ پھیلانے کا کام تو کمیونل فورسز کرنا چاہ رہے ہیں جو دیش کے اور سماج کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ ہیں، جو امپورٹنٹ سوشل میڈیا ہے، اس موقع پر وہ انہی باتوں کو اگر ہم فارورڈ کریں گے، آگے بڑھائیں گے، اس کو لائک کریں گے، اس نیت سے کہ وہ کم از کم اس کو یہ سمجھ کے کہ اس کو ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، یہ اویئر کرنا نہیں ہوا، بلکہ ایک قسم سے جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس میں مدد ہو جائے گی۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس پر بہت غور و فکر کریں۔ اس موقع پر ہم ویڈیو بنائیں، ہم پوسٹر بنائیں، ہم گرافکس بنائیں، ہم معلومات جمع کریں، اور جو معلومات، فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے پاس ہوں اور جس کا ہمارے پاس سند ہو، اس کو پھیلانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا بہت ایفیکٹو یوز کرنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ یعنی جو نامناسب اور جو کمیونل ایجنڈے کے تحت لوگوں نے جو چیزیں پریپیئر کی ہیں، اور وہ غلط بھی ہے، قانون کے خلاف بھی، پولیس بھی حرکت میں آئے گی، بنانے والوں کے خلاف حرکت میں نہیں آ رہی ہے، لنچنگ کرنے والوں کے خلاف حرکت میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ لنچنگ کے خلاف بول کر آپ کچھ کام کریں گے تو وہ پولیس بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو پولیس کا تو رویہ بہت غلط ہے، اس لیے ہم تو بار بار پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سوشل میڈیا کے اس دور میں سوشل میڈیا کو کنسٹرکٹیو، پازیٹیو، اپنے گول کو حاصل کرنے اور اپنے نقطہ نظر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے، اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم خود مواد کو جنریٹ کریں اور پھیلائیں، لیکن ان چیزوں پر ہم توجہ نہیں دینا چاہیے جو فرقہ پرستوں کی جانب سے تیار کردہ ہے یا ان کے مقاصد کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کو نہ لائک کرنا چاہیے، نہ فارورڈ کرنا چاہیے، نہ اس کی طرف توجہ دینا۔ جناب ملک معتصم خان صاحب، الیکشنز میں ووٹرز کی ووٹ کی ایک بہت اہمیت ہے، اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہت اہم پروسیس ہے، تو اس میں ووٹرز کے لیے آپ کی کیا رہنمائی؟ اتر پردیش اسمبلی الیکشن 2022 ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ووٹ ہی واحد راستہ ہے۔ تو اس موقع پر تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا ایسا مؤثر استعمال کریں، اس ڈھنگ سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں تبدیلی آئے، پریورتن آئے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ حکومت آئے، اور جن حکومتوں کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں وہ ہٹیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رائے دہندے، ووٹ دینے والے لوگ، ان کے ووٹ کا بہت ہی مؤثر اور بہت یونائٹڈ استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ووٹ تقسیم ہو جائیں، اگر کوئی آدمی خاندان کے نام پر، دوست کے نام پر، میری بستی کا امیدوار ہے اس نام پر، یا میرے مذہب کا ماننے والا ہے اس نام پر، یا میرے برادری کا ہے، ذات کا ہے، اس بنیاد پر ہم ووٹ دینے لگے اور ووٹ ایسے تقسیم ہو جائے، تب وہ ووٹ انیفیکٹو ہو جائیں،
اس کا کوئی حکومت کی تبدیلی یا ہم جو فیسزم کے خلاف لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور ایک گڈ گورننس کو لانا چاہتے ہیں، اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ووٹ بڑے پیمانے پر دیا جائے، تمام شہری ووٹ ڈالیں، لیکن وہ ووٹ بہت ہی یونائٹڈ استعمال ہو۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو اسمبلی حلقہ ہے اور وہاں جتنی پارٹیاں ہیں، ان میں فیسسٹ پارٹی کو جو نفرت اور فساد کے ذمہ دار ہیں، ان پارٹی کے مقابلے میں کون سی پارٹی اور کون سی پارٹی کا امیدوار کو ہم جتائیں گے۔ جب ہم یہ غور کرنے لگے تو وہاں کے جو شہری ہیں، ووٹرز ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ وہاں آپس میں ایک قسم کا تال میل پیدا کریں، مسلم کمیونٹی کے درمیان بھی ہو، اور جو نان مسلم کمیونٹی ہے، دلت ہے، ٹرائبل ہے، کرسچن ہے، وہ ووٹ دینے کے لیے تو مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر رائے دہندے کو ووٹ دینے کہا ہے، لیکن وہ تمام جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں ان کے درمیان میں گفتگو ہو، بات چیت ہو، اور ووٹ کو ہم ایسا استعمال کریں کہ جس کے نتیجے میں جو فیسسٹ پارٹی کا امیدوار ہے اس کے مقابلے میں جو امیدوار فیسسٹ پارٹی کے امیدوار کو فیسسٹ پارٹی کو ہرا سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں جیت سکتا ہے، اس کی طرف ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ووٹ ڈالنے بھی جائیں لیکن ہم اپنے ہی شوق کی اور اپنے ہی دلچسپی کی، اپنے ہی مذہب کی، اپنی برادری کی، اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، اپنی دوستی کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا چاہیں تو پھر آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ووٹ ڈالتے وقت نہ ذات دیکھیں، نہ برادری دیکھیں، نہ مذہب دیکھیں، نہ اپنا گاؤں دیکھیں، نہ اپنا دوست دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم اس امیدوار کو جتائیں گے جو یہاں جو ناانصافی، ظلم اور نفرت کی بنیاد پر جو حکومت ہے اس کے مقابلے میں انصاف کی یا بہتر حکمرانی کی، غریبوں کی اور وہاں کے شہریوں کے لیے اچھی جو گورنمنٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ووٹ دینا کافی نہیں ہے، ووٹ سب مل کر دینا، یونائٹڈ دینا، اور سوچ سمجھ کر فیسسٹ پارٹی کے خلاف میں ہم اپنے ووٹوں کی طاقت کو مستحکم کر کے اس کے لیے ذہن سازی کر کے ووٹ میں حصہ لیں، تب تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یو پی کے لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں، وہ اگر تہیہ کر لیں تو وہاں تبدیلی آ سکتی ہے اور وہاں کے ذریعے سے پورے ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم ملک معتصم خان صاحب کی جانب سے بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، خاص طور سے اتر پردیش آنے والے انتخابات کے تناظر میں۔ امید ہے کہ ہم سب لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے اور اس یعنی سجیشنز کو، اس ویڈیو کو بڑے پیمانے پہ لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے۔